औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूँ सईद आबिद कदमी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रोनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत-ए-हाल से आगाही देते हैं। और आपको बताते चलें कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है सियासी उस पर, और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हालात ख़राब जा रहे हैं और ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे देखने सुनने वाले हैं यहाँ, वो इस हवाले से काफ़ी परेशान रहते हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आती रहती हैं जिसको देखकर ये जज नहीं हो सकता कि क्या ओरिजिनल सूरत-हाल क्या है। तो पब्लिक राइट्स ने हमेशा आपके सामने ओरिजिनल सूरत-हाल पेश किया और आज हम उसी पर बात करेंगे। आज जो सबसे बड़ी हाइलाइट्स, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक तो चौधरी परवेज़ अलाई के घर पर छापे का है जो रात से एक लगा हुआ है ड्रामा किस्म का, और वो सारा कुछ सामने आप लोगों ने देखा होगा। फिर उसके बाद एक आर्मी चीफ की तरफ से बयान आया है कि अवाम और फौज के दरमियान दुश्मन दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। हम इस पर भी बात करेंगे, देखेंगे कि क्या इनके बयान का मकसद क्या है और कौन से दुश्मन हैं और कहाँ दरारें पैदा कर रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में इलेक्शन के सवाल पर जो हुकूमती टीमें हैं वो क्यों खफा हो जाती हैं, इस पर भी बात करेंगे। और सियासी जमातों के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं क्या उसमें इनका कोई हल है, इन चीज़ों पर हमने आज अपने पब्लिक राइट्स में बात करनी है। आपकी कॉल्स होंगी और आपके जो सवाल होंगे उस पर भी जवाब देंगे। और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मारूफ साफ़ी हैं जनाब असद खरल, वो लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। असद खरल साहब, वेलकम कहते हैं आपको पब्लिक राइट्स में। जी, थैंक यू वेरी मच। असद खरल साहब, आप हमेशा जब भी पाकिस्तान के सियासी सूरत-हाल पर बात करनी होती है तो हमें ज़रूरत होती है ओरिजिनल सूरत-हाल पर बात करने के लिए, हमारे लोग इसके मुंतज़िर रहते हैं और आपने हमेशा अच्छे तरीके से खुलकर बात की है। बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है? सबसे ज़्यादा जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं ये इस वक्त करंट सिचुएशन में सबसे टॉप पर जा रहे हैं। सबसे पहले चौधरी परवेज़ अलाई की बात कीजिएगा कि वहाँ जो छापा मारा गया है उसके पीछे एम मकासद क्या है और इतनी कौन सी इमरजेंसी थी कि बख्तरबंद गाड़ी की वजह से गेट तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। और इस किस्म की चीज़ें जो इंटरनेशनल सतह पर देखी जाती हैं तो बेशुमार सवालात उठते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माजी में भी अगर बात की जाए तो जो हुकूमतें हैं सियासी इंतकाम के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, झूठे मुकदमात भी बनाए जाते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहला मौका है कि किसी साबिक वज़रा आला या किसी पॉलिटिशियन के घर जो है जिस तरह दावा बोला गया और जिस तरह लाइव कैमरों के मनाजर के बावजूद बख्तरबंद गाड़ियों से गेट तोड़े गए, गेटों को जो जिस तरीके से ठुड्डे मारे गए और दीवारें फैलांगी गई, और उसके बाद फिर घर के अंदर जिस तरह दाखिल हो गए, शीशे तोड़े, उनके दरवाजे तोड़ दिए गए और घर की पूरी जो है तलाशी ली गई, बावजूद इसके कि जो उनका पर्पस था जिसके लिए वो आए थे वो तो ये था कि चौधरी परवेज़ अलाई को, जो बज़ाहिर वो ये कह रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि हमारा मकसद चौधरी परवेज़ अलाई को गिरफ्तार करना है, तो जो वो तो उनको पहले बता दिया गया था कि वो घर में मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद, और फिर ये कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी मुलजम की गिरफ्तारी के लिए डीजी एंटी करप्शन भी मौका पे मौजूद हों। तो सुहेल जफर चट्टा साहब जो है, जो डीआईजी आपको पता है इस्लामाबाद भी रहे हैं, और उससे पहले भी मुख्तलिफ उनकी पोस्टिंग्स रही हैं, और उनके हवाले से बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं और उनकी एक जानबदारी का जो पहलू है उस हवाले से भी बातें सामने आती हैं। उनके हवाले से बड़ी भारी जो नफरी थी पुलिस की भी, और उनको उनके वकला ने बताया भी कि आज ही उनकी जो एंटी करप्शन के केस है जिसमें आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, उनकी जमानत हो चुकी है। और सारा दिन मीडिया के अंदर वो हेडलाइंस के तौर पर खबर चलती रही कि चौधरी परवेज़ अलाई की एंटी करप्शन के मुकदमे के अंदर जो है वो जमानत हो गई है और एंटी करप्शन को अगली जो तारीख है उस तक उसको गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। तो ये सारी चीजें दिखाने के बावजूद, उनको बताने के बावजूद, उनका एक ही इसरार था कि हमने हर सूरत जो है चौधरी परवेज़ अलाई को गिरफ्तार करना है। और फिर जिस तरह घर के अफराद और खास तौर पर जो खवातीन है उनको जिस तरीके से आपने देखा कि साथ उन्होंने जिस तरह पकड़ा और उनको साथ लेके गए और जिस तरह से चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, इसकी तो माजी में कहीं मिसाल नहीं मिलती। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ, देखिए एक तरफ हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात कर रही है
اور مذاکرات بھی اس لیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہاں پہ چونکہ انہوں نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے جس کے مطابق پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں. اب چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ان فیلڈ ہے اور حکومت کو جب انہوں نے کہا کہ آپ کو مل بیٹھنا چاہیے تو حکومت کو یہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اس لیے اٹھایا کہ تاکہ سپریم کورٹ جو ہے اگر اس کی یہ خواہش ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں تاکہ 14 مئی والا جو معاملہ ہے وہ آرڈر کا کسی طریقے سے وہ ٹل جائے اور یہ جو مذاکرات کے چکر میں اس کو ٹائم گین کیا جائے اور سپریم کورٹ جو ہے اس کو جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ یا اس طرح کی جو چیز ہے اس سے کسی طریقے سے ٹال مٹول سے یہ کام لیا جائے. تو ایک طرف تو وہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اتنا بڑا جو یہ کاروائی کی گئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مقصد حکومت جو ہے مذاکرات کے اندر کہیں بھی مخلص نہیں نظر آتی اور اس کا تو مقصد پھر یہی ہے کہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کے علاوہ تو اس کا کوئی پرپز اور ہو نہیں سکتا. اور اس سے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ اسی دن یعنی کل چودھری پرویز اللہ نے ایک بیان دیا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا, شاید یہ بیان سے کوئی حکومت کو بہت زیادہ جیلسی ہو گئی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے انہوں نے جتنے لوگوں کو بھی انہوں نے ٹکٹ کا کہا ان سب کو انہوں نے سب سے پہلے ٹکٹ دیے. تو جو بھی بات وہ کہتے ہیں عمران خان جو ہے ان کی بات مانتے ہیں اور یہ بھی چودھری پرویز اللہ نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات کا ڈھونگ ہے اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ان مذاکرات سے نکل آنا چاہیے. تو اب یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب حکومت ہے اس کی جو کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے اس کی جو مدت ہے 90 روز وہ ختم ہو چکی, اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی اپروچ کیا ہے چودھری پرویز اللہ نے اور اس طرح جو وہاں پہ وزیر اعلیٰ سابق ہیں کے پی کے انہوں نے بھی وہاں کی جو سیٹ اپ ہے اس کو کام سے روکنے کے لیے اپروچ کی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے شاید اس کی وجہ سے اور یہ چودھری پرویز اللہ کا کنڈکٹ آپ کو پتا ہے یہ چودھری برادران کا ایک وزاداری بھی ہے اور خاص طور پر پرویز مشرف کے دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت حمزہ شہباز جو ہے اس کو لک آفٹر انہوں نے کیا تھا اور شریف خاندان جو ہے ان کے حوالے سے کوئی بھی کاروائی جو ہے آگے اس کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے آگے مشرف کے بھی آگے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس کے باوجود جس طریقے سے ان کے ساتھ یہ جو کاروائی کی گئی ہے اور پھر آپ کو پتا چودھری شجاعت سے اور ان کی آپس میں جو رشتہ داری ہے اور کٹھے ان کے گھر ہیں اور ان کے گھروں میں بھی جس طرح سے وہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں ان کے بیٹے وزیر بھی ہیں لیکن وہاں پہ بھی یہ ریڈ کیا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی اور خواتین جو ہے چودھری برادران جو ہے ان کی فیملی کی ان کے ساتھ جس طرح یہ بیہیویئر کیا گیا اور وہاں پہ چودھری شجاعت اور ان کے صاحبزادوں کی چودھری شجاعت کی خاموشی اور ان کے صاحبزادوں جو ہے ان کی جو ہنسی یا مذاق میں یہ بات جو ہے جس طریقے سے آپ ان کے چہروں پہ دیکھ رہے تھے تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بہت زیادہ ان کے حوالے سے ایک نفرت کا اظہار جو ہے کارکنوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ مذاکرات جیسے ہو رہے ہیں اور مذاکرات کے کچھ لوگ خلاف ہیں جو حکومتی پارٹیاں کر رہی ہیں مذاکرات اتحادی پارٹیاں وہ تو ظاہر ہے جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ تو خلاف نہیں ہو سکتے. یہ کون لوگ ہیں جو اس کو یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں سیاسی جماعتوں کے درمیان؟ دیکھیں خواجہ آصف کا کل کا بھی بیان دیکھ لیں. خواجہ آصف نے کہا کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے. اس سے پہلے رانا ثناء اللہ بھی یہ بات کر چکے ہیں اور بھی ان کی مختلف جو لیڈرشپ ہے وہ بات کر چکی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان تو اس حد تک بھی مان گئے ہیں کہ جولائی میں بھی اگر ملک بھر میں ایک ہی وقت میں الیکشن جولائی میں بھی آپ لے جاتے ہیں تو ہم اس پہ بھی ایگری ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن حکومت جو ہے وہ کسی صورت بھی جو اتحادی جو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی انتخابات اکتوبر سے پہلے نہیں ہوں گے اور پنجاب اور کے پی کے میں بھی اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہوگا, اگر ملک بھر میں ایک ہی وقت کے اندر الیکشن ہوں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر کس طرح کے یہ مذاکرات کے اندر کوئی سنجیدگی کا پہلو اس میں تو بظاہر نظر نہیں آ رہا. اور یہ خاص طور پر جو کل کی جو کاروائی ہے اس سے پہلے صبح کے دن آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جب عمران خان کی پیشی تھی تو وہاں پہ جو ان کے کارکن ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس وقت بھی عمران خان نے یہ شرط رکھی تھی اور فواد چودھری اور نے بات بھی کی اور شاہ محمود قریشی نے بھی اعظم ندیر تارڑ اور سعد رفیق سے جس پر وزیر قانون نے یقین دہانی کرائی کہ آج ان کو رہا کر دیا جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس سے تو کوئی سنجیدگی حکومت کی نظر نہیں آ رہی مذاکرات میں. تو آپ کیا سوچتے ہیں یہ ساری چیزیں الیکشن رکوانے کے لیے ہو رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ مذاکرات ایک ٹرک کی بتی والا معاملہ ہے اور یہ جو ہے ڈیلنگ ٹیکٹس ہے تاخیری حربوں کے لیے اس ساری چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ 14 مئی کو جو انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ جو فیصلہ ہے یا وہ پروسیڈنگ ہے اس کو کسی طریقے سے بھی یہ معاملہ جو ہے اس کو لنگر آن کروایا جائے اور حکومت جو ہے
وہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی ایسی چیز پہ لے آ جائے جو 14 مئی سے آگے جانے کے لیے ان کو ایگری کر لیا جائے، تاکہ سپریم کورٹ کو ہم بتا سکیں کہ جناب دوسری جو مخالف فریق ہے، جو پٹیشنر ہے، وہ مان گیا، اس کو بھی اب کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ایک دفعہ وہ چاہتے ہیں خطرے کی جو تلوار ہے وہ ٹل جائے گی 14 مئی کے حوالے سے، اور کنٹمپٹ آف کورٹ سے بھی بچ جائیں گے. لیکن اس کے بعد حکومت وہی کرے گی جو پہلے دن سے انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ وہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کریں گے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ ہم اکتوبر سے پہلے الیکشن کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، تو اس کا ایک اور زیادہ نقصان ہوگا، وہ بھی عمران خان کے حوالے سے، کیونکہ لیگلی جو ہے اگر موجودہ حکومت جو وفاقی ہے وہ پوری آئینی مدت پوری کرتی ہے جو کہ اکتوبر میں ہوتی ہے مدت اس کی پوری، تو اس کے اندر جو ہے اگست کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ پھر جو ہے 60 دن کے اندر الیکشن ہونا لازم ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ ایک دن بھی آئینی مدت ختم ہونے سے ایک دن پہلے بھی قومی اسمبلی اگر ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر ان کو 90 دن کا ٹائم مل جائے گا، یعنی مزید ایک ماہ آگے الیکشن چلا جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ بات اس طرح کی بھی کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے، تو اس میں بھی بیسیکلی ایک ٹریپ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور اس سے اور زیادہ الیکشن جو ہے وہ لنگر ہونا چاہیے. دوسری اور دو اس کے اندر اہم جو چیزیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہے حکومت میں کسی طریقے سے بھی، چونکہ چیف جسٹس جو موجودہ ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں سپٹمبر میں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن رہے ہیں. حکومت کی خوش فہمی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کو کوئی فیور کریں گے، لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید کہ ان کو ایسی فیور کو مل سکتی ہے جو کہ شاید یقینی طور پر نہیں ملے گی. وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صدر مملکت ہیں ان کی موجودگی میں وہ مزید آگے اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے ایمرجنسی کا لگائیں گے تو صدر اس کو انڈو کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ صدر بھی جو ہے وہ بھی چونکہ جا رہے ہیں اکتوبر میں، ان کا آئینی مدت جو ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو چیئرمین سینٹ ہے جو ہے صادق جو سنجرانی صاحب ہیں وہ قائم مقام صدر بنیں گے. تو حکومت چاہے گی کہ اس میں پھر وہ ایمرجنسی والا معاملہ جو ہے اگر وہ لگاتی ہے تو صدر بھی اس کو انڈوز کر دیں گے. تو یہ اس طریقے سے مزید الیکشن کو آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے. حکومت کی ابھی تک کی حکمت عملی یہی ہے کہ وہ اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں کروانے والے، اور یہ صرف ایک لولی پاپ ہے جو کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کے نام پر دیا جا رہا ہے. اچھا، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ وزیر اسی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں یہ جو شخصیات ہیں اہم جن کی وجہ سے انہیں خطرہ ہے کہ یہ اس چیز کو شاید آن نہ ہونے دیں، تو وہ ٹائم گزار کر اس کے بعد اس کو مزید طول دیں گے، اور الیکشن پھر بھی اس سال یعنی ممکن نہیں ہے الیکشن ہونے. پھر دیکھیے ابھی تک جو ان کی جو پلاننگ ہے، جو منصوبہ بندی ہے، یا جو وہ سوچ بچار کر رہے ہیں اور جو ان کی خیالات ہیں، آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این جو ہے مین، وہ ایک بڑی پی ٹی آئی کے بعد اگر پارٹی ہے، تو انہوں نے اپنے امیدوار جو ہے ان کے کاغذات ہی انہوں نے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. تو ان کو یقین تھا کہ یہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو رہا ہے، ورنہ تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ کس طرح بائیکاٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ 2023 میں آپ کہہ رہے ہیں الیکشن، ابھی تک کے جو حالات و واقعات ہیں اس سے تو یہی لگا ہے جو انہوں نے اپنے کارکنوں کو کنوے کیا ہے یا امیدواروں کو، کہ 2023 میں اکتوبر کے بعد بھی شاید اکتوبر تک تو الیکشن بالکل نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی آگے فردر بھی جو ہے اس چیز کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے ایمرجنسی کی صورت میں. اور ملکی حالات دیکھیں، جب ایک آئین شکنی ہو چکی 90 دن کے اندر جو ٹینیور تھا اس کے اندر جب الیکشن نہیں ہو رہا ہے، سپریم کورٹ بھی اس پہ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتی، تو ان کو تو پھر جو ڈر خوف ہے وہ تو اتر جائے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں جب ایک دفعہ ایک چیز ہو گئی ہے تو وہ ایک دن اگر ڈلے ہے یا ایک سال ڈلے ہے تو اس سے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پہلے دن سے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چند دن کے لیے تو مہمان یا عمران خان کا جو سارا بیگیج ہے وہ اپنے اوپر نہیں اٹھائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مزید ان کو چونکہ پتہ ہے کہ پاپولرٹی کا گراف جو ہے وہ حلقوں کے اندر اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کو بہت بری طرح شکست ہوگی، اور عمران خان صاحب نہ صرف وفاق کے اندر حکومت بنا لیں گے بلکہ 2 اکثریت بھی شاید ان کو مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت، کے پی کے میں حکومت اور سندھ میں حکومت بنانے کے بھی قریب قریب وہ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے وہ خوف زدہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی شاید یہ ڈیلے ٹیکٹس جو ہے یا مزید آگے اگر اس کو لے جاتے ہیں تو شاید اس میں ان کے لیے کوئی ایسی ماحول یا سازگار ہو سکے کہ ان کو بھی الیکشن کے اندر جو ہے وہ کوئی واضح کامیابی کے کوئی امکانات نظر آئیں. تو اس وجہ سے وہ آگے اس کو لے کے جا رہے ہیں اور میکسیمم حد تک وہ لے کے جانے کی کوشش کریں گے تا وقت کے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی انتہائی اقدام نہیں اٹھا لیتی.
یہ بتائیے گا کہ آئینی اور قانونی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو نگران گورنمنٹ 91 ڈیز تک نہیں جا سکتی، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد ان کا مستقبل کیا ہے نگران گورنمنٹس جو ہیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے 90 ڈیز تو گزر گئے، مستقبل ان کے آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنا پرفارم افیئرز کر رہے ہیں، سارے معاملات جو ہے وہ کر رہے ہیں، کے پی کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، تو اس کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو ایک دن بھی لیٹ ہو جائے تو آئین شکنی ہے، تو آپ ایک سال بھی اس کو آگے لے جائیں گے تو اس کا سیم جرم ہے، سیم اس کا اوفینس ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک دن ڈیلے ہوا ہے یا ایک سال ڈیلے ہوا ہے. یہ بتائیے گا کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی توہین عدالت لگ جاتی تھی، ابھی تو بے شمار ایسی چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن توہین عدالت کے لیے کوئی کسی نے کہیں بھی کوئی بات ہی نہیں کی. تو اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ توہین عدالت لگ سکتی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آئین شکنی کیا اور قانون اور آئین کے خلاف بول بھی رہے ہیں اور عملی طور پر بھی اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں لگ تو سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک جو بیان دینے کے اوپر جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے ان کو نائل کر دیا گیا، تو یہاں پہ تو ایک سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ موجود ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آئین شکنی ہوئی ہے. یعنی آئین بھی یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانے ہیں. آئین جو ہے آئین کی وائلیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن ہوئی ہے، تو یہ اس سے زیادہ سنگین جرم ہے. اس میں نہ صرف توہین عدالت بلکہ اس میں تو آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ابھی ریسٹرینڈ اور پیشنس کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن اس چیز کا یہ نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور حکومت جو ہے انہوں نے نہ صرف جارحانہ حکمت عملی اپنائی ہے، آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس جو ہے ان کے اختیارات ختم کرنے کے لیے، جو کہ وہ بھی آئین کے اندر موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ لیجسلیچر نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی کے اندر یعنی واضح ان کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے، اور آئین کے ترمیم کے لیے 2 اکثریت چاہیے. وہاں پہ اپوزیشن موجود نہیں ہے، واضح اکثریت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو پروسیجر اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل انہوں نے پاس کیا، اور اس کو سپریم کورٹ نے جو اس کے اوپر عمل درآمد ابھی فی الحال روکا بھی ہوا ہے، اور منگل کو اس کی ہیئرنگ کے لیے اس کو فکس بھی کر دیا. 8 رکنی جو لارجر بینچ ہے اور اس کی سماعت بھی کرے گا. اس کے باوجود انہوں نے اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا ہے اور وہ قانون بنا دیا. اور اس میں مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے اس کے اختیارات سو موٹو کے والے سے ختم کیے گئے ہیں، ان کو بینچ بنانے کی جو چیز ہے ان کے اختیارات ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف کو اہل کرانے کے لیے جو حکومت جو ہے وہ چاہتی تھی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن، ان کے لیے ان کی نااہلی کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی نظر ثانی کو جو سو موٹو یا جو کیس اس کا ہے اس کو نااہلی جو ہے اس کو ختم کرانے کے لیے اس کی اپیل جو ہے وہ بھی اس کے اندر رائٹ دے دیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے نواز شریف جو ہے ان کو جو ہے وہاں پہ ان کو نااہلی کا جو کیس ہے اس کے خلاف اپیل کی جا سکے اور اس کے ذریعے ان کو اہل کروایا جا سکے. تو یہ چیزیں جو ساری کی گئی ہیں، یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کر رہی ہے اس سے اور زیادہ بڑی کنٹیمپٹ آف کورٹ کتنی ڈیڈ لائن دی. اسٹیٹ بینک کو فنانس منسٹری کو کہا انہوں نے کہ آپ فنڈ دیں، انہوں نے فنڈ ابھی تک نہیں دیے. ڈیفنس منسٹری کو کہا کہ آپ سیکورٹی دیں، انہوں نے ابھی تک سیکورٹی نہیں دی. پولیس کو کہا گیا کہ آپ سیکورٹی دیں، انہوں نے سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا. الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ الیکشن کروائیں، انہوں نے آپ کے سامنے وہ چینج کر دیا شیڈول. اس کے بعد سپریم کورٹ نے دوبارہ سے آرڈر جاری کرنے پڑے. تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو بالکل کھلی وہ سامنے آ کے سپریم کورٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ یہ اوپنلی ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے احکامات نہیں ماننے. ایون کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے برعکس پارلیمنٹ نے ریزولوشن پیش کی کہ جو جس پہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے برعکس، یعنی ایک ریزولوشن جو ہے وہ بھی کبھی ہم نے نہیں دیکھا اور آئین قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس آرڈر کے برعکس انہوں نے ریزولوشن پاس کی اور اس میں انہوں نے وزارت خزانہ کو ڈائریکشن دی کہ آپ یہ فنڈ جاری نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے کنڈکٹ کے اوپر ایون کے باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو پارلیمنٹ کی توہین پارلیمنٹ کے اندر ان کو بلایا جا سکتا ہے. تو یہ وہ ساری جو تھریٹس کی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے بڑی اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہو سکتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کب تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہے اور سپریم کورٹ کب تک جو اس چیز کو، پہلے بھی آپ کو پتا ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہے صرف ایک خط نہ لکھنے کے اوپر ان کو نائل کیا گیا تھا اور وہ ایکسیپٹ بھی ہوا تھا فیصلہ. تو یہ جو چیز ہے یہ تو بہت بڑی ایک وائلیشن ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ جب چاہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کر سکتی ہے. صرف وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے صبر کا امتحان یہ لے رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک
ہم اس کو دیوار کے ساتھ سپریم کورٹ کو یا ادارے کو لگا سکتے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، اسد صاحب پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز، آپ لائن. میرا کی میسج یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو دنیا کے چیلنجز کو اس پہ فیس کرنا تھا، اس کے ہر پاکستانی کو انہوں نے چیلنج مطلب اس کے سامنے پاکستانی کے سامنے چیلنج ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک بیگنگ پاٹ جو ہے وہ ہر پاکستانی کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور یہ بیگ کرے. پاکستان اور پاکستانی کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی ڈسکس کرتا ہے؟ یہ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں اور وہ جیسے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے سب اوپر حملے کرتے ہیں. پاکستان اس وقت پاکستانی کی کیا حالت ہے؟ ان کی بیکورڈ اتنی پالیسیز، اتنی اکنامیکل ان کی بیکورڈ پالیسیز ہیں، اتنی مورلی یہ جو میڈیا ہے پاکستان کا اتنا بینک کرپٹ ہے مورلی کہ ان کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ میڈیا اس وقت اس نظام کا ہے کہ قانون کے حساب سے یہ اینکر کما رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستانی کا کیا اشر ہے. آٹا لینے کے لیے لائنوں میں پاکستانیوں کو کھڑا کر دیا اور شرم بھی نہیں ان کو آتی کہ ہم لوگ کیا بحث کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں. میں صرف یہ تو سارے پنڈورا باکس جو انہوں نے کھولا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، میں صرف یہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں ختم ہو جائیں اور رانا ثناء اللہ کی عدالت کھلے. زرداری یہ کہتا ہے کہ فوراً ساری پاور جو ہے وہ پاکستان کی پالیسی کے اوپر کوئی اس کو فکر نہیں ہے. وہ کچھ یہ کہتا ہے کہ بلاول میرا بھٹو جو ہے وہ پوری دنیا پر راج کرے. ان کی پالیسی اتنی بیکورڈ اور اتنی. چلیں آپ کا پوائنٹ پہنچایا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. اسد صاحب یہ ظاہر ہے ایک چیز انہوں نے مینشن کی ہے، اس میں میڈیا پر یہ ہمیشہ جب بھی کال کرتے ہیں تو میڈیا پر کہتے ہیں کہ وہ قصوروار ہے میڈیا والے. آپ میڈیا والے کیا کیا کریں، کہاں کہاں قصوروار ہیں، آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا، پھر آگے دوسرے کوسچن کی طرف چلیں گے. جی بالکل، انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ میڈیا جب عمران خان کی حکومت تھی تو ایک دور پہ اگر آلو ٹماٹر مہنگے ہوتے تھے تو کیمرے لے کے وہ مارکیٹ میں گھومتے تھے اور بتاتے تھے، سارا دن پروگرام ہوتے تھے، روڈ شوز ہوتے اور ٹاک شوز کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھی. لیکن اب جس طریقے سے بجلی جس طرح مہنگی ہوئی ہے، گیس جس طرح مہنگی ہوئی ہے، جس طرح پیٹرول جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس طرح آٹا جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے بھی نہیں مل رہا اور اس کی قیمت میں کتنی زیادہ اضافہ ہوا ہے، چینی کتنی مہنگی ہوئی ہے، باقی جو اشیاء خوردونوش ہے اس کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. لیکن اس پہ میڈیا جو میجورٹی میڈیا جو ہے مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے. تو بالکل ان کا رائٹ جو ہے ان کا کرٹیسزم بنتا ہے کہ میڈیا اس وقت جب کر رہا تھا تو اب بھی ویسے ہر دور میں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے اس کو کوئی بھی اگر حکومت ہو، وہ عمران خان کی ہو یا ان کی ہو، عوام کے حوالے سے اگر کوئی مشکلات آتی ہیں، مہنگائی آتی ہے، غلط پالیسیاں بنتی ہیں جو عوام کے خلاف ہوں، تو اس حوالے سے میڈیا کو جس طرح بھرپور طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے. میڈیا وہ آواز نہیں اٹھا رہا اور الٹا جو ہے اب بھی وہ بلیم گیم جو ساری ہے وہ عمران خان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور موجودہ حکومت کی جو ناکامیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، اس کے اوپر پردہ پوشی کا کام جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ چیزیں جو ہوں گی تو میڈیا پہ تنقید تو پھر آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے ایک سال کے اندر جس طریقے سے پاکستان کے جو ملک کے حوالے سے یا عوام کے حوالے سے اس کا جو زندگی جو ہے میں سمجھتا ہوں جینا دوبر ہو چکا ہے. غریب آدمی جو ہے وہ 3 وقت کی چھوڑ کے اب 2 وقت کی روٹی کھانا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یعنی اب گیس کا جو میٹر ہے آپ نے پیسے دے کے میٹر لگوایا ہوتا ہے تو اس کا رینٹ دینے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا، لیکن اس کا رینٹ جو پہلے 40 روپے تھا اب رینٹ اس کا ہر میٹر کا جو ہے وہ 500 روپیہ کر دیا گیا ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں ابھی بھی ان کا جو گیس کا بل 200-300 روپے آتا تھا تو اب ان کو بل تو 200-300 کے بجائے 500 روپیہ جو ہے ان کو رینٹ دینا پڑے گا بل کے علاوہ. تو یہ اسی طریقے سے بجلی کی قیمتیں جو اس کے اندر بھی 200-300 گنا اضافہ ہو چکا ہے، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، آپ کی کھانے پینے کی اشیاء کے اندر سبزیاں، فروٹ اور اس طرح جو آپ کوئی کاروبار جو پاکستان کے اندر جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی، جو فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ عمران خان کے دور میں دوبارہ وہ چلی تھی، لوگوں کو روزگار ملا تھا، اربوں ڈالر جو پاکستان کو ایکسپورٹ کی مد میں زر مبادلہ کی صورت میں آیا تھا، وہ ساری فیکٹریاں بند ہو گئی، وہ لیبر جو ہے وہ بے روزگار ہو گئی، ایکسپورٹ بند ہو گئی، فورن جو ریمیٹنسز ہے وہ آنا بند ہو گئی، پاکستانی جو اوورسیز ہے ان کی چورے ڈاکوں کی وجہ سے اور ان کے جو پاکستان سے پیسہ لوٹ کے مختلف ملکوں میں جائیدادیں بنانے کی وجہ سے.
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے اب LC کھولنے کے لیے بینک جو ہے وہ یعنی پیسہ نہیں ہے, ڈالر نہیں ہے. پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ 300 کے قریب پہنچا ہوا ہے, پیٹرول 300 کے قریب پہنچا ہوا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو عوام ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں, ان کا یہی سوال ہے بیسک کہ ایسا حکمران جو ہے وہ جو اس طرح کے جو حکمران ہیں جو ایک سال کے اندر جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کا جو موجودہ جو پولیٹیکل جو ایک بہت بڑا ایک کرائسس ہے اور بڑی ایک تعداد جو لوگ جو ہیں وہ بعد میں تحفظ کا شکار ہے, جان و مال کا ان کا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. کراچی میں, لاہور میں جس طرح اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہوتی ہیں, خواتین یا مرد جو ہے وہ اپنے بازاروں اور گھروں میں محفوظ نہیں ہیں, ان کی عزت جان و مال محفوظ نہیں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے پرزور کہ الیکشن جو ہے وہ فوری طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں, تاکہ ملک کے اندر جو ہے جو عوام کے منتخب حقیقی نمائندے ہیں وہ آئیں, اور جن چوروں ڈاکوؤں کو مسلط نام مینڈیٹ ہونے کے باوجود کیا گیا ہے ان سے جان چھوٹے, کیونکہ ایک سال کے اندر وہ ڈیلیور اور پرفارم نہیں کر سکے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی منتخب حکومت آئے گی, اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی, 5 سال اس کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتی ہے اور پاکستان اور عوام کے لیے وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے, اور اکنامک کرائسس سے اسی وقت ہم نکل سکتے ہیں جب ملک کے اندر پولیٹیکل ایک جو اسٹیبلٹی آئے گی. بالکل. ایک اور کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاضی صاحب, آپ کو, اسد صاحب کو اور آپ کو دیکھنے کو پیار ہوتا ہے. مجھے دیجیے گا, کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, کوئی سوال بھی ہے. اسد صاحب نے بڑی پیاری کو کیا ہے, انہوں نے حقائق پر روشنی ڈالی ہے. انفارچونیٹلی اس ملک کو غلام رکھنے کے لیے ہمارے جو دشمن ہیں وہ یہ رجیم چینج انہوں نے کی ہے, جس نے بھی کی. 3-4 ملک ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے, اس پاکستان کی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہو, ایک طاقتور ملک بنے, کیونکہ ہم ان کے لیے پجامے وغیرہ استری کرنے کے لیے جب ہماری فوج کی ضرورت پڑے وہ بھیجنے کے لیے, غلامی کے لیے ہر وقت رہنے کو ہم کو تیار رہنا چاہیے. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہیلے بانے کر رہے ہیں, جو گفتگو ہو رہی ہے, چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل کر کوئی حل نکالیں, یہ کبھی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے. قاضمی صاحب سپٹمبر اکتوبر میں علوی صاحب بھی جا رہے ہیں اور چیف جسٹس صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں, اس کے بعد ان کو پلینگ فیلڈ مل جائے گا. یہ کبھی نہیں چاہیں گے عمران طاقت میں آئے. ان کے ساتھ ہمارے دشمن اور کسی حد تک فوج بھی ملوث ہے, ہماری پیاری فوج جس کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میں جو سرحدوں پر کھڑی ہے, جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا, میں باجوے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں. فوج کو بھی چاہیے کہ سیاست سے کنارہ کشی کرے, اسی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکا. دوسری بات میں کہہ کر ختم کرتا ہوں, اسد صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے. پنجابی نے شعر دیا, لنگڑے کھیڈن کبڈی پنے چلاون تیر, گنجے کرن کنگیاں تے چھتھے سناون ہیر, منگتے کرن حکومتاں چھد بڑے وزیر. اگر آپ کی ایسی قیادت ہو تو اسد صاحب بتائیں کیسے بدلے گی پاکستان کی تقدیر, جس میں پاکستانی غربت بھی ہے, دوسرا نمبر 2 یحییٰ بھی ہے. ٹھیک ہے, ملک کو اس پاکستان کی چلے آپ کا سوال بھی پہنچایا, آپ کی شاعری بھی پہنچائی, تو انشاءاللہ پھر بہت شکریہ. تھینک یو. جی, یہاں کے جو دیکھنے سننے والے ان کے جذبات ہیں جو کسی بھی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں. تو ایک تو ان کی گفتگو آپ نے سنی, اس پر تھوڑا کمنٹس کریں, پھر میں ایک کوسچن کروں گا آپ سے. جی اسد صاحب, آ رہی ہے آواز؟ جی. اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کیسے ٹھیک ہوگا. دیکھیں, جب آپ کے ملک کے حکمران جو ہیں وہ ان کی جائیدادیں اثاثے جو ہیں بیرون ملک پڑے ہوں گے, ان کی اولادیں وہاں پہ ہوں گی, اور ان کے جو سٹیکس ہیں وہاں پہ ہوں گے, تو ان سے کس طرح ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان ملکوں کی وہ غلامی نہیں کریں گے. ایک عام آدمی جب کسی دوسرے ملک کے اندر رہتا ہے تو اس ملک کے بہت سارے قوانین جو اس کو فالو کرنے پڑتے ہیں, اور وہ ڈرتا ہے اس ملک کے خلاف کوئی بھی بات یا ان کے ملک کے اس کے ملک کے اسٹیٹ کے خلاف کو بات کرنے سے. تو جن ملکوں کے اندر ان کے اثاثے پڑے ہوئے, ان کے بچے ہیں, ان کی اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں,
تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کی جو غلامی یہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ تو وزٹنگ یہاں پہ اقتدار کے لیے آتے ہیں پاکستان میں، اور جب اقتدار میں یہ نہیں ہوتے تو اپنے جو ہے جو اصل ان کا جو وطن ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ان کا سب کچھ ہے، جو سرمایہ یا جو لوٹ مار کے جہاں پہ لے کے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ان کے ہوتے ہوئے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. انہوں نے 40 سال ملک کے اوپر حکومت کی، اور انہوں نے اس 40 سالوں کے اندر پاکستان کو اور عوام کو تو کچھ نہیں دیا، لیکن اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت کچھ بنا لیا. ابھی بھی 1 سال کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے مقدمات جتنے ان کے تھے اربوں روپے کی کرپشن کے مقدمات تھے وہ ختم کروا لیے. ان کے اوپر جو کیسز تھے ایف آئی اے میں، نیب میں، اور پھر جو اوورسیز کے ووٹ کا رائٹ جو تھا اس کو فوری طور پر انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کر دیا. پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ ان کا بس چلے تو یہ تو کبھی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے، اور آگے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے شاید حالات مزید سازگار ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے الیکشن الٹیمیٹلی تو ہونا ہی ہوگا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جتنا یہ ڈیلے ہوگا عمران خان کی پاپولیرٹی کے اندر کمی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب جتنی یہ ڈیلے کریں گے ان کی مقبولیت میں جو ہے رہ ہی نہیں گئی تھوڑی بہت، اس میں مزید کمی ہوگی، اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف تو آپ کو جانا پڑے گا، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. تو تاخیر ہو سکتی ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. تو لہٰذا جتنا یہ ڈیلے کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اگر بھرپور طریقے سے عمران خان کو 2 تہائی اکثریت ملتی ہے تو وہ زیادہ پہلے سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گے. پہلے تو ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی بھی، لیکن بہت ساری اور چیزیں کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن اس وجہ سے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، اکثریت نہیں تھی، اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں کر سکے. اب اگر عوام ان کو مینڈیٹ دیتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ بہتر طریقے سے، اور انہوں نے سیکھا بھی ہے، ظاہری بات ہے 3.5 سال میں وفاق میں حکومت کر کے، تو بہت ساری چیزیں ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے. ان سے جو موجودہ حکمران ہیں ان سے تو کوئی بہتری کی توقع ہمیں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ 40 سال سے ہم ان کو بار بار دیکھ رہے ہیں، ان کی شکلیں اور ان کو اقتدار میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو. ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں آپ کے جو مہمان ہے، پلیز ایک میرا پوائنٹ رہ گیا تھا کہ یہ جو آٹے کی لائنوں میں کھڑے کر کے تو یہ کیا دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم آٹا دے رہے ہیں، کہ مفت آٹا بانٹ رہے ہیں. آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، وہ جو مائیں بہنیں جو قطار میں کھڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آٹے کا وہ سارے کام چھوڑ کے وہ جو لائنوں میں کھڑی ہیں، پلیز میری یہ پوائنٹ میرا سن لیں کہ وہ جو کھڑی ہوتی ہیں ان کو شرم نہیں آتی، ان کو شرم نہیں آتی، اس طرح شرم نہیں آتی کہ ہر آئیڈینٹی کارڈ اس علاقے کا جو ممبر ہے اس کو نہیں پتا کہ کون غریب ہے اس علاقے میں، وہ گھر گھر کیوں نہیں تقسیم کرتے آٹے کو؟ اگر یہ اتنے ہیں لوگوں کو قطاروں میں کھڑے کر کے تو یہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم مفت آٹا تقسیم کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. چلیں اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ اہم معاملہ ہے، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، بہت اچھا. جی یہ تو ظاہر ہے آٹے کی لائن، اور ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم آٹے کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے لوگوں کی پرابلمس بھی ہیں. ایک اور کالر کو شامل کر کے نا پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاظمی صاحب میرا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں نزاکت حسین دوبارہ. جی جلدی کریں. انڈیا میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں بلاول صاحب شرکت کے لیے جا رہے ہیں. ان کا وہ اپنا ایک کھلاڑی بھی ہمارے ملک میں نہیں بھیجتے. اسد صاحب سے سوال ہے آپ سے بھی، وہ اپنی کھلاڑی بھی ہمارے ملک میں بھیجنے کے لیے گوارا نہیں. اچھا یہ کانفرنس آپ کو بتا دوں جناب، آپ کو بتا دوں، آپ نے ظاہر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ کانفرنس سری نگر میں ہو رہی ہے G20 ممالک کی، اور سیاحت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور اس میں بلاول صاحب نے کنفرمیشن لی ہے کہ وہ شرکت کریں گے اس میں. آپ اس میں کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ انڈیا اپنی اپنے کھلاڑی پاکستان میں جب اگر کرکٹ وغیرہ ہو رہے ہوں تو وہ نہیں بھیجتا. بلاول صاحب ادھر کس لیے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بلاول صاحب کیوں جا رہے ہیں، اس پوائنٹ کو شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. جو بہن نے بات کی تھی جو بہن نے بات کی تھی آٹے کے حوالے سے، یہ عمران کو گلا کرتے تھے کہ عمران ہم کو کہہ رہا چور چور چور. بھائی آپ آٹے کے بیگ کے لیے لوگوں کو قطاروں میں کھڑے کرتے ہو، لوگوں کو گھر جا کر پیسہ دے دو. آپ نے تو پاکستان کی اتنی بدنامی کرائی ہے کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. میں ایک ان آفیشیل اسپوکس پرسن ہوں،
अबर चीज पाकिस्तानियों के लिए, और मैं अबर चीज की नुमाइंदगी करता हूँ अनऑफिशियली। अबर चीज के लोग बहुत परेशान हैं, वो जलील और ख्वार हो रहे हैं इनकी ठीक है, पॉलिसियों की वजह से। चले ठीक है सदाकत साहब, इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी बात प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहते हैं कि आओ इन्वेस्ट करो। इन्होंने अबर चीज के लोगों को जाल से बचाने के लिए इंटर हाउसिंग एसोसिएशन तामीर कराने शुरू कर दी है, उसमें भी ये लोगों को लूटते हैं। चले ठीक है, ये भी पॉइंट आपका आ गया, इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, ये देखें हमारे कॉलर पे जज्बाती हो जाते हैं और बेशुमार चीज़ें हाईलाइट करते हैं, और बेशुमार चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से टाइम हमारे पास जितना होता है उसमें कवर करना होता है। इस पर शॉर्ट कमेंट्स करिएगा, एक क्वेश्चन है बड़ा ज़रूरी है, उस पर बात करेंगे। असद साहब। अच्छा, मामला ये है कि जिस तरीके से आटे की बात की, तो जाहिर बात है जो भिखारी हुक्मरान होंगे वो चाहेंगे कि कौम जो है उसको भी भिखारी बना के पेश किया जाए ताकि वो एक जैसे हो जाए सब। तो मामला ये है कि उनसे यही तवक्को की जा सकती है। अब 53 अरब रुपए का अगर आटा जो है तकसीम किया गया तो वो भी हमारे टैक्स पेयर के पैसों से दिया है, कौन सा उन्होंने अपने बाप की कमाई से या अपने पार्टी फंड से दे दिया है, और उसके अंदर अपनी तस्वीरें लगा के पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उल्टा इश्तहारबाजी के ऊपर पैसा अरबों रुपए अलहदा लगा दिया गया। तो अब अंदाजा लगाएं कि एक तरफ आटे की लाइनों में लोगों को जलील किया जा रहा था, पूरी दुनिया के अंदर जागनसाई का बायस बन रहे थे। दूसरी तरफ वो जो 650 का आटा था थैला, उसकी कीमत जो है वो 1200 रुपया कर दी गई। यानी उधर भी जो लोग आम गरीब आदमी है उसको आटे की डबल कीमत पे आटा लेना पड़ रहा था, और उधर लाइनों में मिल ही नहीं रहा था जिनको मिल रहा था, और वहां पे अमवात भी हो रही थी, और वहां पे धक्कम पेल का जो सिलसिला था और तजलीम थी जिस तरह वो अलहदा थी। अभी जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात कर रहे हैं श्रीनगर के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि श्रीनगर जो है मकबूजा कश्मीर जो है उसके ऊपर जो उसका स्टेटस उन्होंने खत्म किया है, तो वहां पे अगर हम जाते हैं तो हम तो फिर इसका मतलब ये है कि जो इंडिया ने जो कार्रवाई की है उसको हम इंडोर्स कर रहे हैं, और फिर जो हमारा क्लेम है ये जो हम बात करते हैं उससे हम दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है ये मामला। तो पाकिस्तान को बतौर एहतजाज मैं समझता हूँ कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि जब तक इसका स्टेटस वापस नहीं होता उस वक्त तक जो है हम शिरकत नहीं करेंगे। तो पूरी दुनिया को भी इस मामले पे बात करनी चाहिए। और अगर आप आराम से चले जाते हैं तो फिर इंडिया तो ये दावा करेगा कि जनाब जो पाकिस्तान है जो मेन स्टेक होल्डर या फ्रीक है, जब उसको इतराज नहीं है तो फिर और मुल्क जो है वो किस तरह को पाकिस्तान का जंग या पाकिस्तान का केस लड़ सकता है, या मकबूजा कश्मीर के हमारे कश्मीरी भाई जो है उनका केस किस तरह लड़ सकता है। तो ये बात जो है ये भी मद्देनजर हमें रखनी चाहिए। जी, अच्छा, क्वेश्चन यह है, ये ज़बरदस्त आपने पॉइंट आउट किया है, और वाकई जब वो कह रहे थे कि इमरान खान कश्मीर को बेच गया है, और अब वो लोग जो कह रहे थे कि इमरान खान बेच गया, अब वो खुद जा रहे हैं उसका हिस्सा बनने के लिए, तो ये तो ज़ाहिर है अब एक चीज़ सामने आवाम के सामने नज़र आ जाएगी और वाज़ेह भी हो जाएगी। उसमें क्या होगा वो भी बाद में आप देख लेना कि वो भी सामने आएगी कि वहाँ करेंगे क्या ये। एक क्वेश्चन जो आज की मेन हेडलाइंस हैं उसमें मसलन यहाँ बीबीसी ने भी उसको दिखाया है और बाकी इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया है कि आर्मी चीफ का एक जो बयान है कि अवाम और फौज के दरमियान दुश्मन दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। आप ये वाज़िया कर सकते हैं, इसकी वजाहत समझा दें हमारे देखने सुनने वालों को कि ये किस वजह से ये बयान दिया गया और दुश्मन कौन है जो दरारें डलवा रहे हैं। देखिए, हर दौर में पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तान का मुल्क जो है इस्लामी का आपको पता है एटमी कुव्वत है, और पाकिस्तान की फौज भी प्रोफेशनल फौज है। ISI आपकी दुनिया के अंदर नंबर 1 एजेंसीज जो है हमेशा जब भी रैंकिंग में आती है तो उसमें पहले नंबर पे आती है हमेशा। पाक फौज जो है प्रोफेशनलिज्म में वो भी मामला है, और पाकिस्तान के अवाम जो है अपनी फौज से वो भी मोहब्बत करते हैं। अब ये जो बात है दरारें डालने की, तो इस हवाले से आपने देखा है कि जो मुख्तलिफ जो लोग हैं सोशल मीडिया के हवाले से भी कुछ जो वो खास तौर पर ऐसी तंजीमें उनके लोग जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हैं, जारी बात जब रियासत के खिलाफ हैं तो उस रियासत के जो इदारे हैं जो उस रियासत के मुहाफ़िज़ हैं उसके भी यकीनी तौर पर वो मुखालिफ होंगे, और वो इस तरह की चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ जो है प्रोपेगेंडा झूठी चीज़ें जो है वो फैलाते हैं, और पाकिस्तान के अवाम को फौज के खिलाफ जो है उकसाने की कोशिश करते हैं, फौज के खिलाफ नफरत जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए अभी भी हर दूसरे रोज हर रोज तकरीबन जो है हम जो है फौज जो है उसके शोहदा जो है उनके जनाजे उठा रहे हैं। कभी लकी मरवत में आपने देखा, कभी आप कोयटा के अंदर देख रहे हैं, कभी KPK के अंदर देख रहे हैं। आपके सर्विंग जो ब्रिगेडियर है ISI के वो आपके सामने
شہید ریسنٹلی ہوئے، آپ کے کرنل میجر، آپ کے جو جوان ہیں وہ آئے روز جو ہے وہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے. تو اب اس کے اوپر تنقید کرنا، فوج کے اوپر اس طرح کی چیزیں جو کرنا، اس کے حوالے سے عوام کو متنفر کرنا، یہ بہت عرصے سے معاملہ جو ہے یہ جاری ہے. اور یہ مختلف جو ہے اس کے اندر عناصر موجود ہیں، اور کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو کہ مختلف فیک آئی ڈی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے پہلے بھی مختلف رپورٹس بھی انٹرنیشنلی آ چکی ہیں، اور اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے فوج کے خلاف باقاعدہ منظم کمپین کہاں سے چلائی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر انڈیا کس طرح انوالو ہے، اور کون سے ملک دشمن عناصر جو ہیں اس کے اندر انوالو ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس حوالے سے انہوں نے بیسیکلی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ملک دشمن کبھی نہیں چاہیں گے کہ فوج کے حوالے سے عوام کا جو کے اندر جو اس کا امیج ہے، اچھا وہ پازیٹیو جو امیج ہے، عوام اس سے جو محبت کرتی ہے وہ جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم رہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ہمیں باخبر اور ویجیلنٹ رہنا چاہیے، کسی کے ایسے ایجنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس سے ہماری ریاست، ملک یا ہماری فوج جو ہے اس کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جائے. اسد صاحب، کیونکہ میں یہاں برطانیہ میں ہوتا ہوں، مختلف کافی عرصہ ہو گیا، مختلف ممالک میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کوئی بھی ایشو ہوا کشمیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے یا کونسلیٹ کے سامنے اوورسیز پاکستانیوں نے کشمیریوں کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کیا ہے. لیکن یہ گزشتہ 8 ماہ سے یہ تسلسل سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہی لوگ جو انڈین ہائی کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرتے تھے انڈیا کے خلاف، وہی لوگ اب پاکستانی ہائی کمیشن یا کونسلیٹ کے باہر یہاں احتجاج کر رہے ہیں اور اسی طرح کے نعرہ بازی بھی کر رہے ہیں اور سارا کچھ، اور یہ سارا کچھ اب پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. تو اس پر آپ کچھ کہیں گے؟ یہ چینجنگ کیوں آئی، کیسے آئی، کس وجہ سے آئی ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے، جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جو باجوہ صاحب کا رول ہے اور عمران خان نے جس طرح ان کو ایکسپوز کیا، اس سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ان کا تحفظات ہیں بہت سارے، اور اس چیز کو ظاہری بات ہے پھر ایکسپلائٹ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ایک موقع ملا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہے آپس کے، جس طرح آپ نے بتایا، وہ خود سے اس چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ چیزیں انٹر لنک ہیں آپس کے اندر، اور اس وجہ سے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہے یا پاکستان کے باہر بیٹھا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی اس کے یقینی طور پر ایجنٹ موجود ہیں اور ان کے جو نیٹ ورک وہ بھی موجود ہیں. تو اس لیے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے عزائم، جو مضموم عزائم ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کو اس طرح کی چیزیں جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو یہ اس کی بڑی ایک وجہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اگر فوج جس طرح انہوں نے بات کی ہے، یا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام جو ہے وہی طاقت کا سرچشمہ ہے، اور جو عوام کی امنگیں یا ان کے حوالے سے ان چیزوں کو بھی ہم یقینی طور پر ان کا احترام کریں گے. اور فوج اگر اس طرح کی چیزیں کرے گی تو یقینی طور پر بہت ساری، جب میجورٹی، اوور ویلنگ میجورٹی پاکستان کی اس چیز کو، اس کو ادراک ہو جائے گا، یہ وہ سمجھ لے گی، تو پھر چند جو مٹھی بھر عناصر ہیں ان کا وہی جو ہے سب سے بڑا فوج کے لیے وہ ڈیفینڈر بن جائیں گے. پھر کسی آئی ایس پی آر کے ڈی جی کو یا کسی کو ٹویٹ کر کے یا پریس کانفرنس کرنے کی، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر پوری قوم جو ہے وہی ان کا جو ہے دفاع بن کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ آج صبح ہی، کیونکہ آگے کوئی پلان بنا رہے ہیں یہاں کے الیکشن اگر نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کے آرڈر کو کوئی نہیں مانتا 14 مئی کو، تو یہاں ہائی کمیشن پاکستان کے سامنے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ بھی کریں گے. اس سلسلے میں ایک صاحب نے مجھے رابطہ کے بتایا تھا کہ ہم اس طرح پلان کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ ہماری میڈیا کوریج کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے. تو ان سے میں نے کوسچن کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. پہلے تو آپ کالز کیا کرتے تھے کہ ہم انڈین ہائی کمیشن کے سامنے جائیں گے، کشمیر میں اس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں. پھر یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے ہم نے وہ بھی پروٹیسٹ کرنا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھ لیں، جو بختر بند گاڑیاں ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں کے گھروں میں جا کر دروازے توڑتی تھی، آج وہی بختر بند گاڑیاں پرویز علائی، ایک سیاستدان ہیں، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کے گھر کے گیٹ توڑ رہی ہیں. تو اگر یہ چینجنگ آ گئی ہے تو پھر ادھر ہم اوورسیز جو پاکستانی ہیں، ہم نے بھی یہ چینجنگ اس وجہ سے آئی ہے. یہ ایک انہوں نے مثال دی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے سب کے سامنے، اس کے اندر دو رائے تو نہیں ہو سکتی. ہم دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارت کے مظالم ہم دکھاتے تھے، اس کے جو مناظر ہیں
آج وہی مناظر جو ہے پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ پاکستان بنا ہوا ہے، اور جس طریقے سے یہ یہاں پہ جو کٹ پتلی ایک حکومت ہے اس نے پورے پاکستان کے عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ان کے خلاف اسی طریقے سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں جس طرح مقبوضہ جو کشمیر کے اندر جو کی جا رہی ہیں. تو یہ وہ مناظر ہیں جو بھارت کو بھی اس سے یقینی طور پر موقع ملتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے اپنے ملک کے اندر اس طرح کی کارروائیاں اپنے شہریوں کے خلاف آپ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ہماری چیزوں کو کس طریقے سے آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی جو ویڈیو پاکستان سے آتی ہیں تشدد کی اور گرفتاریوں کی اور ریاستی تشدد کی، خصوصاً جو پچھلے عرصے میں بھی آئی ہیں، اس سے کانگریس کے جو ممبر ہیں امریکہ کے، انہوں نے کھل کر بات کی ہے. انہوں نے کہا جی امریکہ کو عمران خان سے بات چیت کرنے میں پرابلمس آ رہی تھی کیونکہ وہ کوسچن بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں شہباز شریف سے جب مذاکرات کریں تو وہ ہمیں بہت آسانیاں اور ایزیلی وہ یس سر کر دیتے ہیں، ہر چیز کو مان جاتے ہیں، تو ہمیں پرابلم نہیں ہوتی. لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے کہ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ رول آف لا کے ساتھ انہوں نے کھڑا ہونا ہے، عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لیکن عوام اور رول آف لا ایک سائڈ پر ہے اور شہباز گورنمنٹ ایک طرف ہے. اس کے دور میں جو تشدد ہوا عوام پر اور جس طرح کے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو امریکن ریاست کو اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہماری جو پالیسی ہے کہ ہم نے عوام کے ساتھ اور آئین و قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کانگریس بہت بڑا ادارہ ہے، دنیا بھر میں کی توجہ کا مرکز ہے، اور یہ چیز بہت ہائی لائٹ ہوئی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہاں بھی اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، امریکہ کی جو ہپوکریسی ہے، جو منافقت ہے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو انسانی حقوق کا اور جمہوریت کے جو بڑا نمبردار بنتا ہے، لیکن دوسری طرف جب اس کا اپنا ذاتی مفاد آتا ہے، اور جو آپ نے ابھی بات کی ہے، جو مینشن کیا آپ نے کہ یعنی عمران خان چونکہ اپنے ملک اور عوام کے مفاد کی بات کرتا ہے تو اس لیے ان کو وہ برا لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور شہباز شریف جیسے لوگ جن کے پاس مینڈیٹ حقیقی عوام کا نہیں ہے ان کو اقتدار کو طول دینے کے لیے، تو وہ اس طرح کے غیر ملکی جو طاقتور جو حکمران ہیں یا غیر ملکی جو آقا ہیں، ان کے وہ اشاروں پہ جو ان کی خواہشات کے مطابق یس باس اور یس سر جو ہے آرام سے کر دیتے ہیں. تو اس لیے امریکہ تو پھر اپنے ذاتی مفاد کو دیکھے گا نا، اس کو تو یہ پاکستان کا یا عوام کا مفاد جو ہے اس سے تو اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ایسے باتیں کرتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کبھی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے یو این او کی ریزولوشن ہونے کے باوجود کبھی اقوام متحدہ یا امریکہ سے آوازیں اٹھی ہوں، کبھی فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر کبھی امریکہ نے بات کی ہو. تو وہ صرف ایک کلیم اس کا ہے، ایک دعویٰ ہے، لیکن حقیقت میں کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی جو غیر ملکی جو طاقتور جو بھی ملک ہوتے ہیں، ان کا ہمیشہ اپنا ذاتی مفاد جو ہے اس کو آگے رکھتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا ذاتی مفاد کے لیے جو ان کو سوٹ کرتا ہے، وہ عمران خان ان کو سوٹ نہیں کرتا، شہباز شریف ان کو سوٹ کرتا ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے بڑے آسان ہیں. تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ یعنی ایزی ٹاسک ہے ان کے لیے، تو اس لیے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ پرویز علائی کے گھر پر شروع میں بھی ہم نے بات کی ہے، اٹیک کیا گیا، اور اس کے باوجود آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بے شمار لوگ جو وزیر اعلیٰ، بلکہ نگران جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی کوئی رشتہ داری بھی ہے پرویز علائی لوگوں سے، چودھری بدران سے، تو وہ بھی ابھی سارے لوگ لندن کی طرف بھاگ رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بیک میں کہ یہ لوگ ادھر مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں، یا نئی کوئی پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں، یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بس نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے بتایا ہے کہ یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہوا ہے اور اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے 14 مئی کا جو ہے وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فردر جو ہے وہ لایا عمل اختیار کرتی ہے. تو اس لیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کی جانب سے انتخابات کا یہ جو آرڈر ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ اگر ہو گیا تو پھر تو ان کے لیے شاید بھاگنا مشکل ہو جائے. تو اس لیے پہلے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ مزید آگے سے کس طرح سازشیں کرنی ہے، کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے، کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہے. نواز شریف بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور آپ کو پتا ہے نون لیگ ہو یا پی ڈی ایم باقی جماعتیں ہوں جو اتحادی حکومت ہے، وہ سارے تانے بانے جو مشورے وغیرہ جو ہدایات ہیں وہ نواز شریف صاحب سے لی جاتی ہیں. تو اس کے دو پرپز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ برے وقت سے پہلے ہی پاکستان سے فرار ہونا، اور دوسرا یہ ہے
کہ برا وقت جتنا اس کے اندر طوالت لائی جا سکے یا اس کے حوالے سے جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے اس کو کس طریقے سے طے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے نواز شریف سے مشاورت جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں پہلو جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ان دونوں پہلوؤں کو ان چیزوں کے اندر دیکھنا چاہیے. دوسری جو ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ سنا تھا، کیونکہ جب نواز شریف سعودی عرب تھے تو ان کا پروگرام یہ بن رہا تھا کہ وہ پاکستان میں وہاں سے پاکستان جائیں، تو کچھ ان کے جو قریبی ذرائع انہوں نے یہ بتایا تھا کہ چیف جسٹس سے معاملات کلیئر ہو گئے ہیں، تو شاید نواز شریف یہاں سے لندن نہ آ سکیں، 1-2 دن اسی وجہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان جائیں گے کیونکہ ہمارے معاملات کچھ ان سے سیٹل ہو چکے ہیں. لیکن بعد میں دیکھا ہم نے کہ پھر نواز شریف واپس لندن آ گئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے معاملات شاید سیٹل نہیں ہوئے. کیا یہی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایسی بات کسی نے بھی اگر اڑائی ہے معاملہ چیف جسٹس سے سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، ہمیں اس طرح الزام لگانے سے گریز کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا سیدھا سا معاملہ ہے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے، اور جو ہی پاکستان اگر آئیں گے تو ان کو جیل جانا پڑے گا. اس کے بعد ان کی جو سزائیں ہیں اس کے اندر بھی ان کی نااہلی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ سے بھی ان کی نااہلی ہے. تو جب تک وہ سارے کیسز جو ہیں ان کے اندر جو سزائیں ہیں، ان کی اپیل، بریت وغیرہ ساری چیزیں نہیں ہو جاتی، اس وقت تک نواز شریف میں نہیں سمجھتا کبھی بھی پاکستان آنے کا رسک لیں گے. اور پاکستان نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز سے اندازہ ہوگا کہ ابھی بھی نواز شریف کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت کسی وقت بھی جا سکتی ہے، اور وہ چند دنوں کی مہمان ہے. اگر فردر آگے کی جو ان کو یقین ہوتا کہ یہ حکومت آگے کنٹینیو کرے گی اور عمران خان جو ہے اس کا راستہ رک گیا مکمل طور پر، تو پھر وہ یقینی طور پر پاکستان آ جاتے. ابھی اس چیز کا چونکہ تھریٹس اور خطرات موجود ہیں، اور ان کو اپنی جو ہے اس کی شیورٹی نہیں ہے کہ ان کی حکومت کب کتنے دنوں کی یا کتنے ہفتوں یا مہینوں کی مہمان ہے، تو اس لیے وہ کبھی بھی پاکستان آنے کا رسک نہیں لیں گے، اور اس لیے انہوں نے رسک نہیں لیا. یہ بتائیے گا کہ اہم شخصیات کے خلاف آڈیوز سامنے آ رہی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز یہ جو ثاقب نثار ہیں سابق چیف جسٹس، ان کے بیٹے کی آڈیو بھی سامنے آئی ہیں، اور اس طرح ہر روز نئی نئی آڈیو اور اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. حالانکہ اس سے اصل کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس کے باوجود اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ ذرا شیئر کیجیے. دیکھیں یہ کمپین ہے، سابق چیف جسٹس جو ہے ثاقب نثار صاحب کے خلاف کمپین چلائی جا رہی. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آڈیو لیک کی تھی، اور اس کے بعد وہ مختلف ان کی سپیچز جو ہے ان کے ٹوٹے جوڑے گئے تھے، اور فوری طور پر وہ جو ہے سما ٹی وی نے وہ سارے چیزیں اور باقی چینلز نے دکھا دی، اور اس میں واضح طور پر پتہ چل گیا کہ مختلف جو سپیچز ہیں ان کے ٹوٹے جوڑ کے اور انہوں نے اس طریقے سے کہانی بنائی کہ جیسے بالکل اس کو انڈوز کیا انہوں نے رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کے ساتھ، اور وہی ٹوٹے ان کو سنا کے انہوں نے ان سے ایفیڈیوٹ لے لیا. تو اسی طریقے سے بہت ساری جو آڈیوز آ رہی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ عدلیہ کے خلاف ایک جو مہم جو شروع کی ہوئی ہے پی ایم ایل این کی جو موجودہ حکومت ہے، اس چیز کو آگے بڑھاوا دینا، اور عوام کے اندر اس طرح کا تاثر یا ان کے خلاف ایک جو، اب دیکھیں یہ آڈیو لیکس جو ہے ان کا ساروں کا جو پیٹرن ہے وہ ایک ہی جیسا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں، اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ کہاں سے لیک ہوتی ہیں، سب سے پہلے کن کے پاس پہنچتی ہیں، کون ان کو تیار کرتا ہے. اور پھر دوسری بات، یہ موجودہ جو حکومت ہے، ظاہری بات ہے اگر کسی کے کال آپ نے ٹیپ کرنی ہے تو وہ تو موجودہ حکومت کے پاس ہی، آئی بی کے پاس یا باقی ایجنسیز کے پاس اس کی جو اتھارٹی ہے. عام تو بندہ پبلک جو پرائیویٹ یا جو اپوزیشن ہے وہ تو نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہی یہ چیزیں کرا رہی ہے. اور اب دیکھیں پاکستان کے اندر یہ تماشا عجیب ہے کہ یہی جو فون ٹیپنگ ہے یا کسی کی گفتگو جو کنورسیشن ٹیپ کرنے کے اوپر دنیا کا سب سے جو طاقتور ملک اور طاقتور جو پریزیڈنٹ تھا رچرڈ نکسن، اس کو مواخذے سے اور اپنے خلاف فوجداری کاروائی سچنے کے لیے استعفیٰ دینا پڑا تھا. وہ پہلا امریکی صدر تھا. اور اس کے بعد جو بینظیر بھٹو کی حکومت جب برطرف ہوئی تھی تو اس میں ان کی جو برطرفی کی بڑی وجہ جو بتائی گئی تھی صدر پاکستان نے جس وجہ سے ان کی حکومت برطرف کی تھی، کرپشن کے علاوہ مخالفین کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا. اور سپریم کورٹ نے بھی اسی چیز کے اندر فیصلے کے اندر جب لکھا بھی کہ بینظیر کی حکومت کی جو بحالی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کرپشن کے ساتھ ساتھ وہ ایک غیر آئینی جو کام کر رہی تھی کہ اپنے مخالفین کے خلاف جو ان کے فون ٹیپ کروا رہی تھی آئی بی کے ذریعے. تو یہ چیزیں جو آپ دیکھیں نا اتنی بڑی چیزیں ہیں، تو سپریم کورٹ کے سٹنگ جج جو ہے مظاہر علی نقوی صاحب کی ٹیپ آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ چیف جو منسٹر تھے پنجاب کے پرویز الہی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ثاقب نثار صاحب کی اور خواجہ طارق رحیم کی، پھر چیف جسٹس کی ساس کی اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی. اب ساری جو آڈیوز ہیں
یہ اپوزیشن کی لوگوں کی کیوں آ رہی ہیں؟ حکومت کے کسی بندے کی گفتگو نہیں کرتے، وہ کانسپریسیز نہیں بناتے تو معاملہ ہے۔ اور دوسرا یہ ان آڈیوز کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کے ذریعے اب اگر دو خواتین بات کر رہی ہیں تو یا تو نا ججز کو بیٹھ کے یا اس طرح پلان کر رہے ہوں، کوئی کانسپریسی ایج کر رہے ہوں تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ گوسپ جو ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک ہمارا جو ملک کا جو کام ہے ایجنسیز جو ہے وہ چھوڑ کے جو ملکی سلامتی کے معاملات ہیں، جو اس کے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اس کو بجائے اب خواتین خانہ جو ہیں اور جو مختلف لوگ ریٹائرڈ ہیں ان کی گفتگو یا ان کے جو بچے ہیں یا ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا اور اس کے بعد پھر میڈیا میں اس کو ریلیز کرنا اور پھر پیمرا کے ذریعے دباؤ ڈلوانا چینلز پہ کہ ان کو بار بار ان چیزوں کو چلایا جائے، دکھایا جائے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ حکومت جو ہے اس کی ماں پہ کی جا رہی ہیں اور اس کا مقصد جو ہے یہ جو اپنے مخالفین ہیں ان کو ڈیفیم کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ان آڈیو ویڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑا، عمران خان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اب لوگ جو ہیں ان کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے، ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ جی اسد کھرر صاحب، ہمارا ٹائم یہاں ختم ہو گیا۔ بے شمار اور چیزیں بھی تھیں جو لوگوں کے کوسچن آئے ہوئے تھے وہ بھی ڈسکس نہیں ہوئے، لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں بے شمار چیزیں ایسی بتا دی ہیں جن سے وہ ساری چیزیں کنفرم ہو جاتی ہیں کہ کیا کیا سچویشن ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے پھر کسی اہم موقع پر جب کچھ حالات ایسے ہوئے ضروری ہوئے کہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے تو انشاءاللہ آپ کی خدمات لی جائیں گی۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگر جاتے جاتے ایک میسج آپ ڈیلیور کر جائیں تو پھر اجازت چاہیں۔ میسج یہی ہے جی، ہم سب کو اپنی جو انائیں ضدیں ہیں اور ایگوز کو چھوڑ کے پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے اور ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو ملک کا جو تقاضا یہی ہے کہ فوری طور پر فری اینڈ فیئر ملک بھر کے اندر الیکشن ہو تاکہ اسٹیبل گورنمنٹ آئے اور پاکستان اور عوام کے لیے بہتر فیصلے کر سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے اس سے ایک اوریجنل صورتحال سے آگاہی دیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کا تعاون رہا تو انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔